टू एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसको मैं हाइलाइट करना चाहता था और उसकी जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें से यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है उस पे यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए रशियन जो एग्रेशन है इन यूक्रेन। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहीद यूसुफ साहब हैं, उनका विज़िट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहाँ पे, लेकिन यूक्रेन इश्यू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विज़िट है, ये कैंसल कर दिया। द थर्ड एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान मैंने आपको जैसे बताया था, तकरीबन जब ये इजलास शुरू हो गया था 21 या 22 फरवरी को, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान विल बी रिमेन इन अ ग्रे लिस्ट और फ़िलहाल पाकिस्तान के निकलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो वही हुआ, 27 में से 26 कंडीशन एफएटीएफ कह रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान विल बी रिमेन इन अ ग्रे लिस्ट। यकीनन एक प्रॉब्लम है, एक मुश्किल है, एक तकलीफ़ है, लेकिन खैर एनीवे एक मसला है, निकलना पड़ेगा पाकिस्तान को इस इशू से। डिटेल में जाएँगे, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये आपस में इंटरलिंक कैसे हैं ये भी बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल आप ना भूलें। बात हम करें यूक्रेन के हवाले से, यकीनन एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इस वक़्त यूरोप के साथ पोलैंड के बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ इसका बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ लगता है। वहाँ पे तकरीबन फ्रॉम लास्ट 1 वीक जो जंग है वो जारी है। यूरोपीय यूनियन यकीनन यूक्रेन के साथ खड़ा है रशिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो रशिया को सपोर्ट करता है। और उन्होंने अभी जब यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने उसको वोट ही नहीं डाला। यानी इसका मतलब ये है कि आप ना उससे एग्री है ना उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं चारों, उन्होंने इसको अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई खास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो। ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है, और यूरोपियन कंट्रीज़ की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट मैं कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। इसके साथ-साथ जो आसिम इफ्तिखार साहब हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्योंकि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं, नए सफ़ीर की तैनाती हुई है और वो जो है अपनी जो एम्बेसी है वो जॉइन कर लेंगे अभी 1 या 2 दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर भारत नहीं चाहता। तो ये भी एक बात है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरेबिया और बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान में असर रसूख ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि यार ये मसले ख़त्म कर लिए जाएँ और ताल्लुकात बेहतर भी है अगर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो वाटर कमिश्नर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनके बीच में
3 روزہ ڈائیلاگس چلیں اسلام آباد میں، اور بہت سارے ایشوز پہ ایگری ڈس ایگری ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کی گئی۔ کون کس کی مانتا ہے، کون کس کی سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ ایک الگ وہ ہے ایشو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تو ہے فی الحال، دیکھا جائے گا کیا یورپی یونین کیا کرتا ہے جب یوکرین کی جنگ ختم ہوگی، تو یقیناً وہ اس بات کو نہیں بھولے ہوں گے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر ملک کی اپنے اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے اور اپنی پالیسیز ہوتے ہیں۔ ہماری کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن پھر بھی خیر اینی وے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ مطلب اسی طریقے سے جب ہم نے رشیا کا عمران خان نے دورہ کیا، تو اس کے اوپر جو بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دورہ یو کے تھا، یعنی برطانیہ کا دورہ تھا، اس کو گریٹ برٹن نے، یونائٹڈ کنگڈم نے اس کو ختم کر دیا اس دورے کو، کہ یار یہ نہیں ہے، ہم مطلب انہوں نے منع کر دیا، سیدھی سی بات میں یہ کہہ دوں آپ کو، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ رشیا کے دورے پہ گئے اور اسی دن انہوں نے یوکرین پہ حملہ کیا، کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے اس کا یو کے کا یا باقی ویسٹرن کنٹریز کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے ایگریشن کی ہے، ایک ساورن ملک کو اس کے رولز کو وائلیٹ کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، ناٹو چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کنٹریز کے ساتھ بھی شاید اسی طریقے سے سختی کریں گے جس طریقے سے وہ رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہی والی بات ہے کہ مطلب کایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا باہر آنے کا، وہی والا حساب ہمارا ہوا انفارچونیٹلی رشیا میں، کہ مطلب دورہ تو کر لیا، نو ڈاؤٹ رشیا ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، دنیا کا ایک سپر پاور رہا ہے، اور اب بھی مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے جو یوکرین میں انہوں نے کیا، تو مجھے میرا ذاتی وہ تو یہ بالکل چینج ہوا ہے کہ نہیں یار، رشیا از دا ریئل سپر پاور آف دا ورلڈ، جس طریقے سے انہوں نے مطلب سینگ اڑائے ہوئے ہیں اس بات کی کہہ رہا ہوں، طاقت کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے۔ تو مطلب عمران خان صاحب نے دورہ تو کیا، لیکن اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوا۔ البتہ جو ہمارے باقی جو تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ ملتی تھی ان کنٹریز کی ویسٹرن ورلڈ کی، وہ بھی خفا ہو گئے، وہ ہم سے ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر۔ تو یا تو یہ تھا دورہ، تو لازمی سی بات ہے رشیا کا کرنا ضروری تھا، میں خود اس حق میں ہوں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کسی ایک ملک کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ امریکہ ہے، امریکہ جب ضرورت ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، جب نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یار وہ تو ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، لاسٹ 20 ایئرس کو اگر آپ نکال لیں، اس میں صحیح ہے ہماری پالیسیز بھی ایسی رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہماری کلیئر پالیسی ہوتی تو شاید یہ ہم نہ دیکھتے، لیکن امریکہ کا ایک نیچر ہے یہ، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، اور دنیا کو میرے خیال اب ان کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب میں رشینز کو دیکھتا ہوں تو رشینز یہ ہے، ہندوستان کی مثال ہمارے بالکل سامنے ہے، کہ ان کے ساتھ کڑا رہا اور آج تک یقین کریں کڑا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ۔ یہ چیز ان کی مجھے پتہ نہیں، وہ ہمارے میں نہیں یار پٹھانوں اپنے منہ میں مٹھو نہیں بن رہا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ یار اگر کسی کے ساتھ کڑے ہوں گے تو کڑے ہوں گے، اگر کسی کے اگینسٹ کڑے ہو گئے تو اگینسٹ کڑے ہوں گے، مطلب وہ والی چیز مجھے ایسے نا وہ مطلب جیسے نا پٹھان معلوم ہو رہے ہیں، اس طرح کے کوئی ان کے اندر ہے کہ مطلب ہے سٹینڈ لیا تو سٹینڈ لے لیا۔ خیر ہندوستان اپنی فائدے کو دیکھے گا، رشیا اپنے فائدے کو دیکھے گا، امریکہ اور باقی ورلڈ جو ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھے گا، اور میرے خیال میں پالیسی بھی ایسی ہونی چاہیے جو ہم نہیں کر سکے باقی دنیا نے کی، اور ہمیں ان سے سیکھ کے ہمیں بھی اس لائن پہ چلنا چاہیے کہ یار کہاں پہ ہمیں فائدہ ہے، کہاں پہ ہمیں نقصان ہے، اس سے ہمیں اوائڈ کیسے کرنا ہے، اس سچویشن کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو محی یوسف صاحب کا جو دورہ ہے وہ یو کے نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نہیں آ سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر اب ان کی مرضی ہے یار، انہوں نے دعوت بھی خود دی تھی اور دعوت کینسل بھی خود کر دی، لیکن یہ بات انہوں نے صاحب کی کہ ہمیں غصہ ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیا، تو خان صاحب آپ تھوڑا سا دورہ لیٹ کر لیتے، اس جنگ کے بعد ہی کر لیتے تو ہو سکتا تھا، لیکن خیر اینی وے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، فائدہ ہوا ہو یا نقصان ہوا ہو لیکن وہ ہوا۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، 2018 سے ہم گرے لسٹ میں ہیں، اس وقت سے لے کے ابھی 2022 تک جتنے بھی ان کی میٹنگز ہوئی، اس میں ہماری پہلے ہم نے 15 کنڈیشنز کو پورا کیا، پھر 20 کیا، پھر 22 کیا، پھر 25 پہ گئے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 آپ نے آؤٹ آف 27
کمپلیٹلی آپ نے فلفل کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پولیس جو انویسٹیگیشنز کرتی ہیں، پولیس جب ایف آئی آر وغیرہ بناتی ہے اور کورٹس کے اندر لے کے جاتی ہیں چیزیں، تو وہاں پہ کورٹ سے ان کو سزائیں نہیں ہوتی ان لوگوں کو. تو یہ ہمارا کنسرن ہے کہ آپ کا پولیسنگ کا جو سسٹم ہے یا انویسٹیگیشن کا جو سسٹم ہے یا ایف آئی آر کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ ایک مسئلہ ہے. تو یقیناً ابھی کیونکہ ریسنٹلی پنجاب کے اندر ایک ٹیسٹ ہوا اور اس میں یہ تھا کہ سوری سندھ میں ہوا، مختلف اے ایس آئی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور فل انسپیکٹرز، ان سے ٹیسٹ لیا گیا ایف آئی آر کے حوالے سے، اور تھوڑی بہت مطلب جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس کو پتہ ہوتی ہیں، مطلب پڑھی بھی ان لوگوں نے ہوتی ہے، تو اس میں سے غالباً 650 لوگوں میں سے 50 یا 55 لوگوں نے وہ ایگزام پاس کیا اور ریسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ سارے کے سارے فیل ہوئے. اس سے اندازہ کر لیں کہ یار وہ کیسے ایک صحیح ایف آئی آر وہ مطلب بنا سکتے ہیں، چارج کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اچھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں جو ضرورت ہے. تو یہ پوائنٹ تو خیر مجھے مطلب اچھا لگا یہ اس کا ایف اے ٹی ایف کا. گو کہ ہمیں تکلیف بہت ہے، پریشانی بھی بہت ہے گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے، بٹ دا تھنگ از کہ اگر یہ چیز صحیح ہو جاتی ہے تو اس سے میرے خیال میں عام عوام کو جو ہے فائدہ ہوگا کہ ان کی، کیونکہ مطلب عجیب عجیب قسم کی ایف آئی آرس کاٹی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو بلوچ اسٹوڈنٹس یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیشنل پریس کلب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان مزاری، شینی مزاری کی بیٹی ہے، لائر ہے، ان کے اوپر اور محسن داوڑ کے اوپر انہوں نے ایک غداری کا، ٹریٹر کا ایف آئی آر انہوں نے کاٹا. افسوس، حیرانگی، اور میں کہتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں، یقین کریں میں ریئل میں دل سے اطہر من اللہ صاحب کو جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. میں کہتا ہوں کہ وہ مزید رہیں اور مزید ترقی کریں، اور لگتا ہے ایسے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ وہ بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے اور بھی لوگ آئیں ہماری جوڈیشری میں کہ وہ اسی طرح نڈر ہو کے اور بریو قسم کے جو اپنے ڈیسیجنز ہیں وہ دے سکے جس طرح وہ دے رہے. بلیو می، کمال آدمی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ خدا ان کو مزید زندگی دے کہ یار وہ اور بہتر کرے چیزوں کو. تو انہوں نے کیا بولا ان کو جب ایمان مزاری نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ غداری کا ایف آئی آر تو ان لوگوں کے خلاف کاٹنا چاہیے جو بلوچ لوگوں کی آواز کو نہیں سنتے، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے جواب جو اپنے کمنٹ کیے انہوں نے کیس کے، تو یہ بات انہوں نے کی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. تو اگر یہ سسٹم صحیح ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر آپ کوئی ایف آئی آر مطلب ٹوک دے، چلو جی وہ بیچارہ پھر اپنے آپ کو اس سے نکالے گا، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا. تو اگر ایک پراپر سسٹم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں صحیح ہے. لیکن یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتا، اور سیکنڈلی پھر ایف اے ٹی ایف میں عاصم صاحب کہتے ہیں، عاصم افتخار صاحب ہمارے اسپوکس پرسن ہیں فارن منسٹری کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہندوستان یہاں پر بھی اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے، اور ہمیں گرے لسٹ میں انہوں نے ریٹین کر کے رکھا ہوا ہے. خیر عاصم افتخار صاحب، کوشش ہوگی، اور اتنا سارا کام آپ جیسے لوگوں نے یقیناً کیا ہوگا، یہ کوئی میں نے تو نہیں کیا، مختلف منسٹریز نے اپنا ورک کیا ہوگا، کام کیا ہوگا، جن جن کو بھی کہا گیا تھا. تو 27 میں سے اگر آپ نے 26 کر لی ہیں، اب ایک ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس میں پھر کوئی سب کلازز بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو کام مشکل ضرور ہے. تو یہ کہ ایک تو اپنا ڈپلومیسی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. اگر دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو مے بھی کہ پھر ہم نیکسٹ، اگر اس میں یا پھر اس سے نیکسٹ میں پھر ہم نکل آئیں 2022 مڈ میں یا 2022 اینڈ میں. لیکن اگر جیسے بھی نکلتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. خیر اینی وے، یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھی پاکستان کے حوالے سے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، تب تک ٹیل دین ٹیک کیئر اینڈ بائے.